सभी लोग दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबुल्लाह। आगाज़ गुफ्तगू से पहले मैं बहुत बहुत ममनून और मशकूर हूँ अपने इलाक़े के तमाम अइम्मा इकराम का कि उन्होंने मेरी दावत को कबूल करके हमें खिदमत का मौका अता फरमाया। अल्लाह ताला इन अइम्मा इकराम पर अपना ख़ास फज़ल व करम नाजिल फरमाए, जिस ज़िम्मेदारी के साथ में ये अपनी अपनी मसाजिदों में ज़िम्मेदारी अदा करते हैं और दीन के काम में रात दिन लगे रहते हैं। अल्लाह ताला इसका इनको बेहतरीन अजर अता फरमाए। इमाम बहुत एक अहम ओहदे का नाम है, लेकिन आज अफसोस ये है कि हमारे लिए इमाम उतनी देर के लिए होता है जितनी देर तक हम नमाज पढ़ते हैं, और उसके बाद इमाम मुक्तदी हो जाता है, मुक्तदी इमाम हो जाते हैं। इसमें कहीं कहीं हमारी भी कोई ना कुछ कमी होती है, लेकिन अक्सरियत जो है वो इसी बात का मिसदाक है। और हमारी दावत पर खुसूसियत के साथ में आली जनाब हमारे बहुत ही अजीज़ हमारे भाई जनाब मोईद अफरीदी साहब और उनके बिरादर असगर वो भी तशरीफ़ लाए। और बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे अनस सिद्दीकी जो हर मौके पर हमारे दाएं बाजू बनकर खड़े रहते हैं, वो भी आज की इस महफिल में शिरकत फरमा रहे हैं। उनकी निगाह में कोई जादू ज़रूर है, उनकी निगाह में कोई जादू ज़रूर है वकील साहब, इनकी निगाह में कोई जादू ज़रूर है, जिस पर पड़ी जिगर तक उतर गई, जिस पर पड़ी जिगर तक उतर गई। इसे किसी भी तरह मंसूब कर सकते हैं। इनकी निगाह, इनकी निगाह, इनकी निगाह में कोई जादू ज़रूर है, इनकी निगाहों में कोई जादू ज़रूर है, जिस पर पड़ी जिगर तक उतर गई। आज जिस अजीम शख्सियत के नाम से हम और आप सब जिनके उर्स में शरीक होने की सआदत हासिल कर रहे हैं, उनका नाम नामी इस्म गिरामी हजरत सैयदना गौसुल आलमीन कुतुब ज़मान कुतुबुल आफ्ताब गौस दौरा हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात गिरामी है। इंशाअल्लाह हम थोड़ी देर में आपके सामने हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो खिदमात अंजाम दी हैं दीन मतीन के लिए, और उन्होंने कैसा एक मुनज़्ज़म खानकाही निज़ाम पूरी दुनिया के सामने पेश किया है, जो रहती दुनिया तक लोगों के लिए मशाले राह और मशाले हिदायत है। कैसा उन्होंने अपने मुरीदों को तरबियत की और कैसी उन्होंने मुरीदों की तरतीब दी प्यारे इस्लामी भाइयों, कि सिर्फ एक शहर और इलाका नहीं, आज आप पूरी दुनिया के नक्शे पर जब नजर डालेंगे तो कम से कम 10 ममालिक ऐसे निकल के आएंगे कि जिन मुल्कों में हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत याफ्ता उनके मुरीदीन और उनकी बर्रे सगीर की सबसे पहली यूनिवर्सिटी बहाइया के नाम से जो जानी जाती थी, वहां से निकले हुए फारगीन ने पूरे पूरे मुल्क में इस्लाम की वो शमा जलाई कि वहां के ऊपर सारे मज़ाहिब जो है वो खत्म हो गए और इस्लाम सबके सर पर चढ़कर बोलने लगा। खानकाही निजाम प्यारे इस्लामी भाइयों, आज खानकाह को जितना बदनाम किया जाता है, खानकाहों पर जितनी उंगली उठाई जाती है, ये वो कम अकल लोग हैं, इनकी निगाह इतनी नहीं है कि इन्होंने खानकाही निजाम को नहीं देखा। अगर हम बदअमल हैं तो हमारे बाप को गाली देना तुम्हारा हक नहीं पहुंचता है। अगर हम बदअमल हैं मुझे बुरा कहो, लेकिन हमारे अकाबरीन ने, हमारे बुजुर्गों ने, जिनके नाम से ये खानकाहें आज आबाद हैं, जिनके नाम से खानकाहें आज पहचानी जाती हैं, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने एक ऐसी मिसाल पेश की है कि रहती दुनिया तक कोई इसकी मिसाल नहीं पेश कर सकता है। खानकाही निजाम क्या है, खानकाह क्या है प्यारे इस्लामी भाइयों, हम आपके सामने बहुत थोड़े से वक्त में चंद बातें रखने की कोशिश करेंगे। रूहानियत वो आफताब आलम जिसका फोटो आप अपनी निगाहों से देख रहे हैं, जिसके घर में हिंदुस्तान नहीं बर्रे सगीर, वो गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान
وہاں کا چیف جسٹس کا عہدہ شیخ الاسلام کا عہدہ جس کے گھر کی جائیداد بن کے رہ گئی تھی، اور شیخ الاسلام لوگوں کے ذریعے دیے ہوئے عہدے کا نام نہیں ہے، شیخ الاسلام اس منصب کا نام ہے جس منصب پر اپنے وقت میں جو سب سے بڑا علم والا ہوتا ہے اس کو چیف جسٹس بنایا جاتا ہے، جس کو آج کی زبان میں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کہا جاتا ہے۔ وہ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت رکن الدین رکن عالم ابو الفتح ملتانی نوری حضوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کی زندگی پوری اسلامی بھائیوں اس عہدے کو ادا کرنے میں، اس کے فرائض کی ادائیگی میں انہوں نے خرچ کی ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خانقاہی نظام عمل میں لائے تھے، اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ افق ملتان سے طلوع ہوا اور اس کی ضیاء، اس کی روشنی نے تمام دنیا کو منور کر دیا۔ کہاں سے؟ اسی ملتان کی دھرتی سے۔ وہ جس نے خانقاہوں کو ان کی چھنی ہوئی، وہ جس نے خانقاہوں کو ان کی چھنی ہوئی عزت بخشی اور شریعت و طریقت کے مابین امتیاز کو واضح کیا، یہ وہ عظیم ذات ہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ جس نے خود پرستی کے ان بتوں کو توڑ کر، جس نے خود پرستی کے بتوں کو توڑ کر چکماچور کر دیا، جنہوں نے شریعت اور طریقت کے درمیان دیوار کھڑی کر دی تھی اور خدا پرستوں کو خدا پرستی کا بیمار بنا دیا تھا، خدا پرستوں کو خود پرستی کا بیمار بنا دیا تھا، اس مرد مجاہد نے اس دیوار کو بھی منہدم کروا دیا۔ وہ جس نے ملتان کے قلعہ شاہی میں بہت بڑی درسگاہ کی بنیاد رکھی، جس میں نہ صرف شرعی علوم کی تعلیم دی جاتی بلکہ اسلام کی حقانیت کو واضح کرنے اور اکناف عالم میں توحید کی شمع روشن کرنے کے لیے مبلغین کی جماعت تیار کی جاتی تھی، وہ جواد اعظم جس کے خلفاء ہزاروں روپے کا سامان تجارت خرید کر سوداگروں کے بھیس میں انڈونیشیا، فلپائن، چین تک کا سفر کرتے تھے اور تجارت کے ساتھ ساتھ وہاں کے عوام کو اسلام کی سے روشناس بھی فرماتے تھے۔ وہ شیخ کامل جس کے زہد اور تقوی کا یہ عالم تھا، وہ شیخ کامل جس کے زہد اور تقوی کا یہ عالم تھا کہ جس کی خانقاہ میں جو خادمائیں تھیں، جو لونڈیاں تھیں، وہ چکی پیسنے بیٹھتی تھیں اور چکی پیستے پیستے پورا قرآن پاک حفظ کر لیا کرتی تھی، پورے قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کرتی تھی۔ اس وقت تک وہ چکی چلانا نہیں بند کرتی تھی جب تک ان کا قرآن پاک مکمل نہیں ہو جاتا تھا۔ یہ ان کی خادماؤں کا عالم ہے، تو آقاؤں کا عالم کیا ہوگا پیارے اسلامی بھائی؟ وہ مرشد ارشد، وہ مرشد جو مرید کرتے وقت اس امر کی بیعت لیتا، یعنی اس بات کی بیعت لیتا، وعدہ لیتا، کس بات کی؟ کہ جو کسب کرتا ہے، یعنی جو مال کماتا ہے، اس میں بد دیانتی نہیں کرے گا۔ یہ عہد لیتے تھے اپنے ہونے والے مرید سے کہ جو بھی تم کام کرتے ہو، جو کسب کرتے ہو، مال حاصل کرنے کے لیے جو کوشش کرتے ہو، اس میں بد دیانتی کا معاملہ نہیں کرو گے۔ وہ خدا درویش جس کے روب سے سلطان ناصر الدین قباچہ ترسا و لرزا رہتا تھا، وہ جس نے اسلامی تاریخ کا رخ موڑ دیا، وہ جس نے نظر و فکر میں انقلاب پیدا کر دیا، وہ جس نے قلب اور روح کو نئی زندگی بخش دی، یہ وہ عظیم ذات ہے پیارے اسلامی بھائی۔ آپ اپنے مرشد کی بارگاہ میں، آپ نے سب سے پہلے 4 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا، اور اس کے بعد 1 سال کے اندر تمام قراتوں پر، قرآن کی قراتوں پر آپ نے عبور حاصل کر لیا۔ 8 سال کی عمر میں آپ فارغ التحصیل ہو گئے، اور اس کے بعد ایک شاخ کامل کی تلاش میں دنیا کا سفر کرنے لگے۔ گردہ سفر کرتے کرتے پیارے اسلامی بھائیوں، کبھی کسی شیخ کی بارگاہ میں وقت گزارتے، کبھی کسی شیخ کی بارگاہ میں وقت گزارتے، کبھی کسی شیخ کی بارگاہ میں خدمت انجام دیتے، لیکن کافی عرصہ جب گزر گیا تو آخر میں ایک بہت عمر دراز شیخ کی بارگاہ میں پہنچے۔ ان کا وقت انتقال تھا۔ انتقال سے قبل انہوں نے کہا کہ بیٹا
تمہاری جو آرزو جو جستجو ہے وہ یہاں نہیں پوری ہو سکتی ہے، تمہیں یہاں سے چل کر بغداد جانا پڑے گا۔ بغداد میں ایک ایسی ذات ہے جو تمہیں تمہارے منزل تک پہنچانے میں مددگار ہوگی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، وہ بزرگ اتنا فرمانے کے بعد انتقال کر جاتے ہیں، اور میرا مرشد حضرت غوث العالمین، دیکھیں کتنی بڑی ایک تسلسل ہے، رحمت للعالمین اور رب العالمین، رحمت للعالمین، غوث العالمین، یہ وہ خطاب ہے جو کسی اور ذات کو نہیں نصیب ہوا۔ غوث العالمین کا خطاب اللہ تعالیٰ نے مخصوص اپنے اس محب کے لیے فرما دیا، مقرر فرما دیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ سفر کرتے کرتے بغداد میں پہنچتے ہیں۔ بغداد میں پہنچنے کے بعد آپ حضرت سیدنا شہاب الدین سہروردی ابو حفظ عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اچھا ایک بات اور آ گئی، سہرورد، اس کا معنی معلوم ہے؟ سہرورد، ورد کے معنی ہے گلاب، ورد کا معنی ہے گلاب، اور سہر کا معنی ہے صبح صبح کھلنے والا۔ تو معنی کیا ہوا سہرورد کا؟ کہ صبح صبح کھلنے والا گلاب۔ اب یہ نام کیوں پڑا؟ یہ نام اس لیے پڑا، الحمدللہ سلسلہ سہروردیہ اپنے اندر تنگی نہیں رکھتا ہے، اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے، اور سارے اللہ کے بندوں کو اپنا مانتا ہے، اور اپنا ماننے کے ساتھ ساتھ کسی کی دل شکنی نہیں کرتا ہے، اور اس کے بعد جو اللہ کو ایک ماننے والے ہیں اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے رات دن کوشش بھی کرتا رہتا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ، ویسے تو یہ سلسلہ سہروردیہ عام طور سے زبان عام و خاص پہ یہ ہے کہ حضرت شہاب الدین عمر سہروردی سے منسوب ہے، لیکن آپ اس سلسلے کے مؤسس نہیں ہیں، اس سلسلے کو شروع کرنے والے نہیں ہیں۔ اس سلسلے کو جو تشہیر ملی ہے، جو سلسلے کو شہرت ملی ہے، وہ شہرت حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی ذات سے ملی ہے، اور جس سلسلے کی شروعات کرنے والی ذات ہے وہ حضرت سیدنا شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا حضرت ابو نجیب سہروردی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ وہاں سے یہ سلسلہ سہروردیہ شروع ہوا۔ حضرت ابو نجیب سہروردی کی پیدائش نہیں ہو رہی، ان کے والدین بہت سخت پریشان تھے، تو ایک بزرگ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے دعا کراتے ہیں، تو انہوں نے ان دونوں کے لیے دعا کری۔ تو رات میں جب لوٹ کے آئے، جب رات گزری، تو آپ کی اہلیہ نے حضرت سہرورد رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور میں فوراً ان کے ادب میں کھڑی ہو گئی، اور کھڑے ہو کر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیں۔ تو آپ نے حکم دیا کہ جاؤ میرے وضو کرنے کے لیے پانی لے آؤ۔ میں دوڑ کے گئی گھر میں، ایک بدنہ پانی لے کر آئی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد ایک مقام پر اپنے منہ مبارک میں پانی لے کر کلی فرما دیا۔ جس جگہ آپ نے کلی کری تھی اسی جگہ ایک دم سے گلاب کا پھول ظاہر ہو گیا۔ میں بڑھی، اور بڑھ کر میں نے وہ گلاب کا پھول کھا لیا۔ اس کے بعد ہی میرے پیٹ میں حضرت سیدنا ابو نجیب سہروردی کا حمل قرار پایا۔ یہ وہ بزرگان دین ہیں۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ اپنے مرشد گرامی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ عمر کتنی ہے؟ 17 سال۔ سوچئے 17 سال، یہ وہ عمر ہے کہ جب 17 سال کے بچے کو ماں باپ کہتے ہیں ارے ابھی اس پہ کیا ذمہ داری ڈالی جائے گی، وہ 17 سال کا نوجوان اپنی مرشد کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور مرشد نے ایک نگاہ میں دیکھ کر نیچے سے اوپر تک، اندر سے باہر تک پڑھ لیا، اور اپنے پاس بلایا
24 گھنٹے اپنے پاس رکھنے کے بعد ایک ہی دن میں وہ ساری انہیں انعام آپ کو عطا فرما دیے، جو بھی انعام اللہ تعالیٰ نے آپ کی مرشد کی بارگاہ آپ کے مرشد کو عطا فرمائے تھے، وہ سارے انعام، وہ سارے مراتب، وہ سارے فیضان اس مرد قلندر نے آنے واحد میں اس 17 سالہ سندھی نوجوان کے قلوب میں اڈل دیے۔ قاری صاحب چلے گئے، ہو گیا، اڈل دیے۔ جو برسوں سے وہاں پر مریدین تھے، جو خدمت گزاری میں لگے ہوئے تھے، ان کو بڑا اندر سے تکلیف ہوئی۔ یہ تو ہندوستان کا ایک نوجوان آیا جس کی عمر 17 سال ہے، اور یہ 17 سال کی عمر لے کر آیا، ایک دن اس نے خانقاہ میں قیام کرا، نہ تو اپنے شیخ کی جوتیاں سیدھی کری، نہ اپنے شیخ کے کپڑے دھوئے، نہ اپنے شیخ کے پیر دبائے، نہ اپنے شیخ کے جوتے سیدھے کیے۔ یہ کیسا، اس کے میرے شیخ کا کیسی عطا ہے کہ آنے واحد میں اس کو وہ سب کچھ عطا کر دیا جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم مہینوں سے، ہم سالوں سے اس خانقاہ میں مجاوری کر رہے ہیں، ہم جھاڑو لگا رہے ہیں۔ اس وسوسے کو پیارے اسلامی بھائیوں حضرت سیدنا شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کر لیا۔ صرف ایک واقعہ ان کا عرض کر کے میں اصل گفتگو کی طرف آ جاؤں گا، کیونکہ وقت بھی بہت مختصر ہے، صرف 30 منٹ کا وقت باقی ہے۔ آپ نے اس وسوسے کو محسوس کیا، محسوس کرنے کے بعد آپ بھی اس چیز کو یاد رکھیے گا، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اِنَّا رَبِّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، بے شک پروردگار عالم دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین کو اپنے اندر پیدا کر لو، اور یقین جان لو مسلمانوں، جس دن یہ یقین تمہارے اندر پیدا ہو گیا کہ میرا پروردگار عالم ہمیں دیکھ رہا ہے، تو تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم جوئے کے اڈے پر بیٹھ کر جوا کھیلو، شراب خانے میں جا کر شراب پیو، بدنگاہی کی راستوں میں کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں کو بدنگاہی کے ذریعے سے پھوڑو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کو اس بات کا یقین کامل ہو گیا، اِنَّا رَبِّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، کہ میرا پروردگار عالم ہمیں دیکھ رہا ہے، اس مرشد کامل نے بس یہ قوم نعروں میں ہی کھو گئی ہے اور نعروں میں ہی بہ گئی ہے۔ ہم نے آج تک کسی گفتگو کو، کسی بیان کو سنجیدگی سے نہیں لیا، اور جو سنا وہ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے سنا کہ ارے بڑا مزہ آ گیا۔ بھائی مزہ یہاں نہیں آیا، مزہ قبر میں آئے گا اور مزہ حشر میں آئے گا۔ وہاں پتہ چلے گا کہ جیتا کون اور ہارا کون ہے۔ مسلمانوں، یہ مزہ لینے کی جگہ نہیں ہے، یہ تیاری کرنے کی جگہ ہے۔ ہمیں تو یہاں کے اوپر اپنا عمل کے ذریعے سے آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ تو ان کے مرشد گرامی نے اپنے ان تمام خاص مریدوں کو بلا کے فرمایا، اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ بازار ایک چاقو اور ایک پرندہ خرید کے لے آؤ۔ سارے لوگ گئے، وہ خادم گیا، وہ چاقو اور پرندے خرید کے لے آیا۔ حضرت نے ایک ایک چاقو، ایک ایک پرندہ اپنے ہر مرید کو دے دیا اور حکم کیا کہ جاؤ اس کو ایسی جگہ ذبح کرنا، ایسی جگہ ذبح کرنا کہ جہاں کوئی دیکھے نہ۔ سارے مریدین گئے، کوئی اپنے گھر کے اندر چلا گیا، کوئی کوٹری کے اندر چلا گیا، کوئی غفا کے اندر چلا گیا، کوئی پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا، جس کو جہاں سمجھ میں آیا وہ وہاں چلا گیا، اور جانے کے بعد چاروں طرف نگاہ گھما کے دیکھ لیا کہ کوئی دیکھنے والا دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ جب اس بات کا اطمینان ہو گیا تو انہوں نے چاقو نکالا اور اس پرندے کو ذبح کر دیا۔ ایک ایک کر کے سب لوگوں نے اس پرندے کو ذبح کرنے کے بعد اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور میں نے اس کو ذبح کر دیا۔ حضور پوچھتے ہیں کسی نے دیکھا تو نہیں؟ وہ سارے مرید عرض کرتے ہیں حضور آپ کا حکم تھا تو کوئی کیسے دیکھ سکتا تھا؟ میں نے اتنے چھپ کر اس کو ذبح کیا، میں اتنی اونچائی پر چلا گیا تھا، میں پہاڑ کی غفا کے اندر چلا گیا تھا، میں 7 کوٹریوں کے اندر چلا گیا تھا، میں نے اس کو ذبح کسی نے نہیں دیکھا۔ کافی دیر ہو گئی، سارے مریدین آ گئے، لیکن وہ 17 سال کا نوجوان
جس کو بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، وہ واپس نہ آئے، وقت گزرتا جا رہا ہے۔ ان کے تمام لوگوں میں، آپ کے مریدوں میں حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں کے دل میں خوشی پیدا ہونے لگی۔ انہیں یہ محسوس ہونے لگا کہ لگ رہا ہے کہ اس 17 سالہ نوجوان کو جو آنے واحد میں ایک دن کے اندر شیخ کی بارگاہ سے جو ملا تھا، آج وہ واپس لے لیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے واپس لے لیا جائے گا کیونکہ شیخ کے حکم پر عمل نہیں کر پایا۔ کافی دیر گزر گئی، آخر میں کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں، ایک ہاتھ پہ چاقو ہے، دوسرے ہاتھ پہ زندہ پرندہ ہے۔ اب وہ مریدین جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ اور دل میں خوش ہو گئے۔ اے بچوں، ان بچوں کی یہ تو اماں ہوئیں گی یا ابا ہوئیں گے، تو غلطی ان بچوں کی نہیں ہے، غلطی ان کے اماں اور ابا کی ہے۔ بچے پیدا کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، سمجھ گئیں؟ بچوں کی تربیت کرنا کمال کی بات ہے۔ اور آپ اپنے بچوں کو ایسا لگتا ہے یہاں انجوائمنٹ کرانے کے لیے لاتی ہو، کوئی یہ پکنک اسپاٹ نہیں ہے، یہ جائے ادب ہے۔ با ادب با تمیز، بے ادب بے تمیز، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ پیارے اسلامی بھائی، آپ بھی شیخ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، آپ کے شیخ پوچھتے ہیں بہاؤالدین کیا ہوا، تم نے پرندے کو ذبح نہیں کیا؟ کہا جی حضور نہیں ذبح کر پائے۔ کہا کیوں؟ کہا حضور ذبح تو کر لیتا لیکن آپ نے ایک شرط رکھی تھی۔ کیا شرط رکھی تھی؟ کیا شرط رکھی تھی؟ کہ کوئی دیکھے نہ۔ تو اے میرے مرشد گرامی، مجھے تو اس زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں ملی کہ جہاں میں اس پرندے کو ذبح کروں اور میرا پروردگار نہ دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مریدوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ دیکھ لو، اس 17 سال کے نوجوان کی کمال کو دیکھو، اور تم ضعیف العمری کو پہنچ رہے ہو، تم اپنے کمال کو دیکھ لو۔ تو اے مسلمانوں، یہ بزرگوں کی باتیں اچھی لگتی ہیں لیکن یہ فائدہ تب دے گی جب اس پر ہم خود عمل کریں گے۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں، اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں۔ ابھی آپ نے آیت کریمہ سنی مولانا رستم علی صاحب سے، کچھ یاد ہے؟ اللہ تعالیٰ انسانوں سے نہیں مسلمانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے ایمان والوں، جو ایمان لے آئے، اللہ ان سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے، اے ایمان والوں اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بہرحال وہ عظیم ذات اپنے شیخ کی بارگاہ سے خوب مالا مال ہو کر باطنی فیضان سے لبریز اپنے پیر و مرشد کے حکم سے ملتان کی دھرتی پر وارد ہوتی ہے۔ جب ملتان پہنچتے ہیں، ملتان مدینۃ الاولیاء کے نام سے جانا جاتا ہے، مدینۃ العلم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ملتان کی اپنی خود ایک بہت بڑی تاریخ ہے، یہ ساری تفصیل اس وقت رکھنے کا موقع نہیں ہے۔ آپ جب ملتان میں وارد ہوئے تو وہاں پہلے سے بہت سے بزرگان دین، اولیاء کرام خدمت خلق میں لگے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے سوچا کہ یہاں پر تو پہلے سے اتنے لوگ اللہ کی مخلوق کی ہدایت کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اب مزید ان کے لیے تو گنجائش باقی نہیں ہے۔ تو ان سارے لوگوں نے مشورہ کر کے ایک پیالہ دودھ کا بھر کے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھیجا۔ کیوں؟ کہ آپ اس کو پی لیجئے۔ نہیں، بزرگوں کی باتیں بھی اشاروں میں ہوتی ہیں، بزرگوں کی باتیں بھی اشاروں، سوال بھی اشارے میں ہوتے ہیں اور جواب بھی اشاروں میں دے دیا جاتا ہے۔ ان تمام
لوگوں نے دودھ کا پیالہ لبالب بھر کے بھیجا تھا، یہ میسج دیا تھا کہ حضرت یہ زمین دودھ سے جس طرح یہ کٹورا بھرا ہوا ہے اسی طرح اللہ کے نیک بندوں سے یہ زمین بھی بھری ہوئی ہے، اس لیے آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اتفاق کی بات کہ گلاب کے پھول رکھے ہوئے تھے، آپ نے ایک گلاب کا پھول اٹھایا اور اٹھا کر اس بھرے ہوئے دودھ کے پیالے پر رکھ کر واپس بھیج دیا کہ جنہوں نے دودھ بھیجا ہے جا کر انہیں واپس دے دو۔ انہوں نے بھی اشاروں میں جواب دے دیا کہ مانا یہ زمین یہ شہر اللہ کے ولیوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن میری شان اس زمین پر ایسی ہوگی جیسے اس دودھ کے پیالے پر گلاب کا پھول ہے۔ اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی شان کے ساتھ قلعے کے اوپر سرکار بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا عالی شان روزہ نظر آتا ہے۔ لوگ جب وہاں جاتے ہیں تو ایک بڑے علامہ صاحب ہیں، وہ گئے ملتان حاضری دینے کے لیے، تو انہوں نے رات میں رکنے کے لیے ہوٹل تلاش کیا۔ وہ جب ہوٹل میں پہنچے تو ہوٹل کے سامنے جو ریسپشن ہوتا ہے، ریسپشن کے اوپر بڑے موٹے موٹے حروف میں جلو حروف میں حضرت امیر خسرو کا ایک شعر لکھا ہوا ہوٹل میں۔ جب ہوٹلوں کا یہ معاملہ ہے جہاں راہگیر وقت گزارتے ہیں، جب وہاں کا یہ عالم ہے تو اس جگہ کا عالم کیا ہوگا جہاں لوگوں کے کردار بنائے جاتے ہیں، جہاں لوگوں کے قلوب کو صاف کیا جاتا ہے، جہاں لوگوں کو انسان سے اعلیٰ انسان بنایا جاتا ہے، ان درسگاہوں کا کیا عالم ہوگا۔ وہ شعر کیا لکھا تھا؟ مولانا صاحب فرماتے ہیں امیر خسرو کا شعر تھا، ملتان ماں بجنت اعلیٰ برابر، ملتان ماں بجنت اعلیٰ برابر، آہستہ پا بنے کہ ملک سجدہ میں کند۔ مطلب یہ ملتان جو ہے جنت اعلیٰ کی طرح ایک عظیم جگہ ہے، یہاں پر قدم بھی سنبھال کے رکھنا کیونکہ یہاں پر فرشتے بھی حاضری دینے آتے ہیں۔ وہ عظیم ذات ہے۔ آپ سوچئے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب خانقاہ بنائی تو خانقاہ بنانے کے بعد جو سب سے پہلا انہوں نے کام کرا، جو سب سے پہلا انہوں نے مشن شروع کیا، وہ مشن کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ انہوں نے بہائیہ دارالعلوم قائم کیا اور قدیم ہندوستان بر صغیر میں سب سے پہلا رہائشی مدرسہ اگر کہیں قائم ہوا ہے تو وہ ملتان میں قائم ہوا، اور ان کی درسگاہ کے ایک بہت بڑے عالم، ان کی درسگاہ کے بہت بڑے عالم اور آپ کے خاص مرید جن کو آج ہم لوگ شہباز قلندر کے نام سے جانتے ہیں، جن کو قوالیوں میں دمادم مست قلندر بنا دیا گیا ہے، وہ عظیم ذات جو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ اس عظیم درسگاہ میں سب سے بڑے مدرس تھے، ان کا نام تھا حضرت سید عثمان مروندی لال شہباز قلندر۔ لیکن آج ہم نے صرف مزاروں پہ جانا سیکھا ہے، مزاروں پہ جا کے سجدہ کرنا سیکھا ہے، مزاروں کے سامنے سر جھکانا سیکھا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان مزار والوں نے اس چیز کے لیے اپنی جانوں کی قربانی نہیں دی ہے۔ ان مزار والوں نے جو اس مزار کے اندر آرام فرما ہے، انہوں نے اللہ کے رسول کی دین کی اشاعت کے لیے، دین کی ترقی کے لیے، اور لوگ دین پر عمل کریں، دین پر عمل کریں، اس کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ان کے توسل سے دعائیں مانگو، کیونکہ اللہ کی رحمتیں ان مبارک ہستیوں پر رات و دن نازل ہوتی ہیں، تو ان کے آستانوں پہ آ کر اللہ سے آپ حاضری دعا مانگو، اللہ ان کے توسل سے تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو خاص طور سے مجمع عام میں علل اعلان بھیڑ کے موقع پر قبر پر پڑی ہوئی چادر کو چومنا بھی حرام قرار دیا ہے، جائے کہ قبر کے سامنے سجدہ کرنا، اگر سجدہ تعظیم کے ساتھ کیا تو یہ حرام،
اور سجدہ عبادت کی نظر سے کیا تو کفر ہے یہ۔ آپ نے اگر کسی بھی مزار پر، کسی بھی درگاہ میں، کسی بھی چیز کے سامنے اگر عبادت کی نظر سے سجدہ کیا ہے تو مان لیجئے آپ کا ایمان سے ساتھ چھوٹ چکا ہے۔ اور اگر آپ نے تعظیماً سجدہ کیا ہے تو وہ بھی آپ کا کام حرام کام میں شمار ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، چوپائے آتے ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں، درخت آتے ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں، اونٹ آتے ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم تو افضل البشر ہیں، تو ہمیں تو پہلے حق بنتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں نہیں، میری شریعت میں سجدہ حرام ہے، اگر سجدہ جائز ہوتا، اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں حکم دیتا عورتوں کو کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ یہ کسی اور کا قول نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا قول ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج مزاروں پر آنے والے مردوں کی تعداد سے کئی گنا زیادہ عورتوں کی تعداد ہوتی ہے۔ ہم نے تو بعض جگہ ایسا دیکھا ہے کہ بڑی تعداد میں عورتیں جاتی ہیں، وہاں لنگر پکائے جاتے ہیں، وہاں دیگیں بنائی جاتی ہیں۔ ان اللہ کے ولیوں نے اپنی ساری زندگی میں جس چیز کا میسج دیا ہے، جس چیز کا پیغام دیا ہے، آج اسی کے ٹھیک برخلاف وہ سارے کام مزاروں پر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے، شریعت اس چیز کا نام نہیں ہے۔ آدمی کتنا ہی بڑا بزرگ ہو جائے، کتنا ہی بڑا ولی اپنے آپ کو تسلیم کرانے لگے، لوگوں کی نظر میں کتنا ہی محترم اور متبرک ہو جائے، لیکن بزرگوں نے کہا ہے کہ شریعت اول ہے، طریقت بعد میں ہے، اور پہلی سیڑھی شریعت کی ہے، دوسری سیڑھی طریقت کی ہے، اور تیسری سیڑھی معرفت کی ہے، اور چوتھی سیڑھی حقیقت کی ہے۔ آپ نے دودھ دیکھا ہے؟ دودھ، دہی کہاں سے بنتا ہے؟ مٹھا کہاں سے بنتا ہے؟ گھی کس سے بنتا ہے؟ گھی کس سے بنتا ہے؟ دودھ سے نہیں بنتا ہے، مٹھے سے بنتا ہے۔ اور مٹھے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ دہی، اور دہی سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ دودھ۔ اگر دودھ نہ ہو تو دہی، مٹھا، گھی بنے گا؟ نہیں بنے گا، نہیں بن سکتا۔ ٹھیک اسی طرح سے دودھ برابر شریعت، دہی برابر طریقت، مٹھا برابر معرفت، اور گھی برابر حقیقت۔ اگر اس ترتیب کے خلاف آپ چلو گے تو کبھی راہ ہدایت کو نہیں پہنچ سکتے ہو۔ غوث پاک نے فرمایا ہے کہ تم آدمی کے اشارے سے پانی کا برستا ہوا دیکھ لینا، کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ لینا، لیکن اس پر اس وقت تک یقین نہ کرنا جب تک تم اس کا عمل نہ دیکھ لو کہ اس کا عمل سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مطابق ہے کہ نہیں۔ مسلمانوں، آج ہم نے اپنا عجیب معیار بنا رکھا ہے۔ ہم صرف چند تھوڑی سی واہوائی کے لیے، تھوڑے سے پیسوں کے لیے، پیارے اسلامی بھائیوں، ہم دین کا سودا کر دیتے، حرام اور حلال کی تمیز ہم ختم کر دیتے، ذرا سے فائدے کے لیے ہم جھوٹ بول جاتے ہیں۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ عظیم ذات، پیارے اسلامی بھائیوں، جس کا میں ذکر کر رہا تھا، تو انہوں نے اپنی خانقاہ میں عالم بھی تیار کیے، عالم بھی تیار کیے۔ ایک قاری صاحب وہ لوگ جا رہے ہیں شاید، کہ جا رہے ہیں ابھی صاحب؟ کیا؟ ہاں، ایک منٹ قاری صاحب، درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے کیا طریقہ اپنایا جانتے ہیں؟ آپ اپنی یونیورسٹی میں لوگوں کو عالم بھی بناتے تھے، فاضل بھی بناتے تھے، مفتی بھی بناتے تھے، یہیں پر اکتفا نہیں کرتے تھے۔ آج میں بہت واضح بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ بیٹھ جاؤ، کہاں جا رہے ماجد؟ بیٹھو، ارے بیٹھو۔ بہت واضح بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ ان لوگوں کو جو فارغ ہو جاتے تھے اپنے پاس بلاتے تھے، اور بلا کے فرماتے تھے، یہ بتاؤ فی سبیل اللہ دین کی خدمت کون کون کرے گا؟ یعنی اللہ کی رضا کے خاطر دین کی خدمت کون کون کرے گا؟ تو اس میں جو لوگ تیار ہو جاتے کہ میں فی سبیل اللہ دین کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوں،
حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک الگ ڈپارٹمنٹ قائم کر دیتے اور ان کو تجارت کے طریقے سکھاتے، ان کو کاروبار کے طریقے سکھاتے، جس ملک میں انہیں بھیجنا ہوتا وہاں کی زبان سکھاتے، وہاں کا طریقہ سکھاتے، وہاں کی ثقافت سکھاتے، اور جب وہ ہر طرح سے انسان کامل و اکمل ہو جاتا تو اپنے خاصے مال خاص سے پیارے اسلامی بھائیوں ہزاروں روپے اس مبلغ کو دیتے اور ملتان کی شہر سے سامان تجارت خرید کر دیتے اور کشتی میں سوار کرتے، اللہ کے سپرد کرتے کہ جاؤ فلاں ملک میں جانا اور پہلے لوگوں کو دین کی دعوت مت دینا۔ پہلے جاتے ہی جاتے یہ مت پڑھنا کہ نہیں نماز پڑھو کلمہ پڑھو، نہ جانے کے بعد کیا کرنا؟ آپ فرماتے سامان کم منافع پہ بیچنا، سامان کم پروفٹ پہ بیچنا، لین دین میں اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھنا، لین دین کو اسلامی تعلیمات کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا، اور ناقص یعنی عیب دار چیز کو مت بیچنا، جس چیز میں عیب پیدا ہو جائے اس کو مت بیچنا، بلکہ وہ اس ملک کے غریبوں کو فری میں تقسیم کر دینا۔ اور آپ وصیت کرتے جو تمہارے پاس گراہک آ جائے، جو خریدار آ جائے اس سے محبت سے پیش آنا، خندہ پیشانی سے پیش آنا، جب تک لوگوں کا، اب آگے فرماتے ہیں کہ جب تک لوگوں کا اعتماد حاصل نہ ہو جائے، اعتماد جانتے ہیں؟ جب تک لوگ آپ پر بھروسہ نہ کرنے لگے، جب تک لوگوں کا اعتماد حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک ان پر اسلام پیش نہ کرنا، اس وقت تک ان پر اسلام پیش نہ کرنا۔ اسی طرح سے حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں اور کاوشوں سے فلپائن میں، انڈونیشیا میں، سماترا میں، چین میں، ان ساری جگہوں پر جو اسلام پہنچا ہے وہ اسی دور کی دین ہے۔ آج اسی مرد مجاہد کی یاد منانے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر اکٹھا ہیں، تو کم سے کم ہم لوگ اس بات کا اپنے دل میں عہد کریں کہ وہ مرد مجاہد جس کا ایک قول ابھی آپ نے سماعت فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں آپ کی بزرگی اگر بیان کی جائے تو کئی راتیں درکار ہوں گی، آپ فرماتے ہیں آج بہاؤالدین اس اعلیٰ منصب پر جو فائز ہے اس کے پیچھے صرف اور صرف نماز کا دخل ہے۔ تو اے مسلمانوں کم سے کم نماز جیسا عمل اپنا لو، کیوں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، کیونکہ ہم لوگ چاہتے ہیں وقت کی پابندی بھی رہے، اور انشاءاللہ ابھی تک ہم لوگوں نے وقت کی پابندی کو پوری طریقے سے نبھایا ہے۔ وہ کہاں ہے؟ آج میں نے پچھلے اسی پروگرام میں ہم نے 3 لوگوں کو اپنی درگاہ سے ایک تحفہ دیا تھا، وہ آپ لوگوں نے دیکھا تھا۔ پچھلے سال ایک حافظ شاہد حسین صاحب جو کہ شرف آباد سے جن کا تعلق ہے، دوسرے حافظ جمن صاحب جو کرایہ جامع مسجد کے پیش امام ہیں، اور تیسرے حضرت مولانا حافظ و قاری جناب محمد ذیشان صاحب جو یاقوت گنج کی نئی مسجد کے پیش امام ہیں، ان کو ہم نے اس درگاہ شریف کی کچھ تحفے پیش کیے تھے۔ آج ہم اصل میں وضاحت کرنے کا وقت نہیں، ورنہ میں بتاتا کہ سہروردی بزرگوں نے دنیا کو کس طرح دین کے لیے استعمال کیا، میں بتاتا آپ کو، انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا بتائیں گے کہ سہروردی بزرگوں نے دنیا کو کس طرح دین کے لیے استعمال کیا۔ بہرحال ہم بھی اسی روش پر چلتے ہوئے آج ہم نے جن 2 خاص مہمانوں کا انتخاب کیا ہے اس میں سب سے پہلا نام جناب محب گرامی معین افریدی صاحب، اور دوسرا نام ہمارے بہت ہی چہیتے ہر اچھے اور برے وقت کے ساتھی انس صدیقی صاحب۔ میں چاہوں گا کہ مولانا احسان الحق صاحب کھڑے ہوں اور معین افریدی صاحب کو اس خانقاہ کا عالی شان تغرا پیش کریں۔
please. اور اسی کے بعد ان کے چھوٹے بھائی جناب محمد معیز آفریدی، میں قاری اعجاز احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ آستان مقدسہ کا خوبصورت ٹکڑا ان کو پیش کریں. یہ ہماری طرف سے ایک بہت ہی چھوٹی سی ایک کوشش ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے. اب میں چاہوں گا ڈاکٹر انتظار صاحب کھڑے ہو اور وہ ہمارے ہر اچھے اور برے وقت کے ساتھی جناب انس صدیقی صاحب کو اس خانقاہ کا ایک منفرد تحفہ پیش کریں، جس میں خانقاہ شریف کا فوٹو بھی ہے اور ساتھ ہی میں ختم سہروردیہ کی تفصیل اس میں درج ہے. ان سبھی لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. عصر کا وقت ہو گیا ہے، اب عصر کی اذان ہمارے یہاں 5 بجے ہوتی ہے. انشاءاللہ عصر کی اذان ہوگی، 5:15 بجے جماعت ہوگی. جماعت سے فارغ ہو کر انشاءاللہ ہم لوگ مزار شریف پر چل کر فاتح خوانی کریں گے اور دعا مانگیں گے. السلام علیکم.